बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा कामयाबी को शानदार कैसे बनाएं। आपको पता होना चाहिए कि कामयाबी के मुख्तलिफ मदारज होते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपना एग्जामिनेशन सिस्टम ही ले लें तो हमारे यहाँ 33% नंबर लेने वाला बच्चा भी कामयाब होता है, 40% नंबर लेने वाला बच्चा भी कामयाब होता है, 50% नंबर लेने वाला बच्चा भी कामयाब होता है, 60, 70 और 80% नंबर लेने वाला बच्चा भी कामयाब होता है। इसी तरह कोई बच्चा तहसील में टॉप करता है, कोई डिस्ट्रिक्ट में टॉप करता है, कोई बोर्ड में टॉप करता है। हर बच्चा कामयाब हो जाता है, लेकिन 33% नंबर लेने वाला बच्चा और डिस्ट्रिक्ट और बोर्ड टॉप करने वाला बच्चा, उनकी कामयाबी का लेवल एक नहीं होता। हर एक की कामयाबी का दर्जा अलग-अलग होता है। हम अपनी कामयाबी को आला से आला दर्जे पर कैसे लेके जा सकते हैं, उसके लिए आज हम 5 असूलों पर बात करेंगे। मुझे यकीन है, अगर आप उन 5 असूलों को जान लें, पहचान लें और उन पर अमल पैरा हो जाएँ, तो आपको आला तरीन दर्जे की कामयाबी की ज़मानत दी जा सकती है। उसमें सबसे पहला असूल है, सेट योर गोल्स। गोल से मुराद वो टारगेट्स होते हैं जो आप अपने उस फील्ड में हासिल करना चाहते हैं जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। अगर आपने गोल सेट नहीं किए किसी भी फील्ड में जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही है जैसे आपको मंजिल का पता ही नहीं और आप रास्ते काटते जा रहे हैं। तो आप इन्हीं भूल भुलैयों में पड़े रहते हैं और कभी भी मंजिल हासिल नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने अपने फील्ड में गोल सेट कर लिए हैं, तो इसका मतलब है आपने अपनी मंजिल का तयन कर लिया है। अब रास्ते जितने भी दुश्वार से दुश्वार होते चले जाएं, लेकिन जब आपको आंखों के सामने खूबसूरत मंजिल नजर आ रही हो, तो दुश्वार रास्ते भी आप अपनी हिम्मत, अपनी जिद्दोजहद के साथ आसानी से काटते जाते हैं और आखिरकार अपनी मंजिल को पा लेते हैं। अब गोल्स जो हैं वो सेट करना किसी भी फील्ड में ज़रूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप शॉपकीपर हैं, चाहे आप बिज़नेसमैन हैं, चाहे आप स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे आप एम्प्लॉयी हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपको पहले दिन ही पता होना चाहिए, जिस भी कोर्स में आप मैट्रिक में हैं, एफएससी में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, सेशन के पहले ही दिन पता होना चाहिए कि आप इस सेशन के बाद जब इसका एग्ज़ाम होगा, तो आपकी कामयाबी का दर्जा क्या होगा। वो आपके दिमाग में भी सेट होने चाहिए और लिखे हुए भी आपके पास होने चाहिए। जब इस सेशन के आखिर में एग्जाम होगा, तो मेरी कामयाबी का लेवल क्या होगा। इसी तरह अगर आप कोई शॉपकीपर हैं, तो उसमें भी कामयाबी दर्जा बदर्जा आगे बढ़ती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप 1 साल के बाद अपनी दुकान को किस दर्जे पर लेके जाना चाहते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या 5 साल के बाद जहां भी आप गोल सेट करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को किस लेवल तक लेके जाएंगे। अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको पता होना चाहिए कि आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आपकी इस कंपनी में पोजीशन किस हद तक आगे बढ़ जाएगी, किस हद तक आप इस कंपनी में अपनी अहमियत को बढ़ा पाएंगे। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, तब भी आपको पता होना चाहिए, आपको गोल्स सेट होने चाहिए कि आप 1 साल के बाद आपकी स्पोर्ट्स की क्वालिटी क्या हो जाएगी। सो गोल सेट करना, टारगेट बनाना, अपनी मंजिल का तयन करना बहुत जरूरी है। इसके बगैर आप अपनी कामयाबी दर्जा बदर्जा आगे नहीं बढ़ा सकते। ये जो गोल सेटिंग है, ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से बात ही नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया भर की रिसर्चर्स इस बात की दलील है कि कोई भी बंदा अपनी कामयाबी को आला दर्जे पर नहीं ले जा सकता जब तक वो अपने फील्ड में गोल सेट नहीं कर लेता। जैसे व्हाट दे डोंट टीच यू इन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, मार्क मैक्रोमैक की किताब है, जिसमें उन्होंने अपनी रिसर्च को नकल किया है कि 1979 में वो लोग जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से फारिग हुए, उनसे पूछा गया कि तुम्हारे गोल्स क्या हैं। तो उनमें से 84% बच्चों को तो पता ही नहीं था कि उनके गोल्स क्या हैं। 13% लोगों को पता था, लेकिन उन्होंने अपने गोल्स अपने दिमाग में सेट किए थे।
تحریر میں نہیں لائے تھے اپنے گولز، جبکہ صرف 3% لوگوں نے اپنے گولز تحریر کی صورت میں لکھے ہوئے تھے۔ اور جب 1989 میں 10 سال کے بعد انہی لوگوں پر ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ وہ 13% جنہوں نے اپنے دماغ میں اپنے گول سیٹ کیے تھے، ان کی انکم، ان کی کامیابی باقی 84% لوگوں سے 2 گنا زیادہ تھی۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے گولز تحریر کر لیے تھے، ان 3% لوگوں کی کامیابی باقی 97% لوگوں کی ایوریج کامیابی، ایوریج انکم سے 10 گنا زیادہ تھی۔ حالانکہ ایک ہی دنیا کے سب سے بہترین سکول ہارورڈ بزنس سکول سے فارغ تھے، ان کو ایک ہی طرح کا ماحول ملا تھا، ان کو ایک ہی طرح کے ٹیچرز ملے تھے، ان کا ایک ہی طرح کا انسٹیٹیوشن تھا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے گولز تحریر کر لیے تھے، ان کی کامیابی باقی 97% لوگوں سے 10 گنا زیادہ بڑھ گئی۔ یہاں سے آپ اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو اس میں گول سیٹ کرنا، اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنا اور اپنی منزل کا تعین کرنا کتنا ضروری ہے۔ لہذا وہ لوگ جو میٹرک اور ایف ایس سی میں پڑھ رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ، ان کو چاہیے کہ آج ہی اپنے گولز کا تعین کر لیں، آج ہی وہ لکھ لیں کہ جب ایگزام ہوگا تو رزلٹ آنے پر ان کی کامیابی کا یہ معیار ہوگا، ان کے نمبر اتنے آئیں گے، ان کے گریڈز اتنے آئیں گے۔ اگر آج آپ لوگ اپنے گولز کا تعین کر لیتے ہیں، کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ریسرچ بتاتی ہے کہ اگر بندہ اپنے گولز کو تحریر کر لیتا ہے تو اس کے گولز پورا کرنے کے امکانات جو ہیں وہ 42% بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کامیابی اعلیٰ معیار کو پہنچے، آپ کامیابی کے اعلیٰ درجے کو حاصل کر سکیں، آپ کی کامیابی شاندار ہو، تو جس فیلڈ میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ سٹوڈنٹ ہیں، آپ شاپ کیپر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ امپلائی ہیں یا آپ سپورٹس مین ہیں، آج ہی اپنے گولز کا تعین کر لیں، آج ہی اپنے ٹارگٹس کا تعین کر لیں۔ اگر آج آپ لوگ اپنے ٹارگٹس، اپنے گولز کا تعین کر لیں گے تو کل رزلٹ بتائے گا کہ آپ کی کامیابی شاندار کامیابی ہے۔ شاندار کامیابی کا دوسرا اصول ہے always stay focused and motivated۔ گولز کو سیٹ کر لینے کے بعد یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے کس حد تک فوکسڈ اور موٹیویٹڈ ہے، کیونکہ انسانی دماغ کو اگر دیکھیں تو یہ اڑتے پھرتے جانور کی طرح ہے۔ یہ دیکھ کہیں اور رہا ہوتا ہے، سوچ کہیں اور رہا ہوتا ہے، بیٹھا کسی جگہ پر ہوتا ہے، سوچ کسی اور جگہ کے بارے میں رہا ہوتا ہے۔ اس کو ایک پوائنٹ پر فوکس کرنا مشکل کام ہے۔ اسی طرح گولز کو حاصل کرنے کا جو راستہ ہوتا ہے وہ تو مشکل راستہ ہوتا ہے، اس کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے انسان کو جاگنا پڑتا ہے، اس کے لیے انسان کو وہ سارے کام چھوڑنے پڑتے ہیں جن کاموں کی طرف انسان کا دماغ زیادہ راغب ہوتا ہے، مثلا موویز دیکھنا، مثلا سوشل میڈیا پر بیٹھنا، مثلا فضول گپ شپ میں ٹائم ضائع کرنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں تو مزے ہی مزے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ موٹیویشن تو اس کام کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ جو کام کرنے کا بندے کا دل نہیں کر رہا، اس کے باوجود وہ کام کیا جائے، کیونکہ گولز کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ایسے کام کرنا پڑتے ہیں جن کے کام کرنے کو بندے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، گویا درد سہنا پڑتا ہے۔ اب ایک طرف مزے ہیں، ایک طرف درد ہے، مزوں کو چھوڑ کر درد کے راستے پر چلنا ایک مشکل کام ہے، اس کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ درد سہنے کا حوصلہ چاہیے اور درد سہے بغیر منزل نہیں ملا کرتی۔ اس لیے گولز کو حاصل کرنے کے لیے جس راستے پر چلنا پڑتا ہے، اس راستے پر چلنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس راستے پر چلنے کے لیے انسان کو ایک خاص نقطے پر فوکسڈ رہنا پڑتا ہے۔ مثلا اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں، آپ تو اپنے گولز کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر فوکسڈ اور موٹیویٹڈ ہونے چاہیے کہ آپ لوگ دن رات پڑھیں، زیادہ سے زیادہ کام کریں، یہاں تک کہ آپ کے والدین کو آپ کو کہنا پڑے کہ بیٹا کم پڑھا کرو، اس طرح تو تم بیمار پڑ جاؤ گے، اس طرح تو تمہاری صحت گر جائے گی۔ بندے کو اپنے گولز کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر فوکسڈ اور موٹیویٹڈ رہنا پڑتا ہے کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہیں، لوگ آپ کو کام کرنے سے روکیں، لیکن آپ کی نظر آپ کے گولز پر ہو،
آپ کی نظر آپ کے ٹارگٹس پر ہو اور کسی بھی قسم کی ہرڈلز آپ کو کام کرنے سے روک نہ پائے. آپ اس قدر فوکسڈ ہونے چاہیے, آپ اس قدر موٹیویٹڈ ہونے چاہیے. اب وہ موٹیویشن کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے آپ کو کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو کوئی برننگ ڈیزائر چاہیے ہوتی ہے. ایسی برننگ ڈیزائر ہو جو آپ کے سینے میں درد جگائے رکھے, اور کوئی بھی چیز جو آپ کو آپ کے گول سے دور کرے, اس چیز کو پیچھے چھوڑ کر, اس مزے کو پیچھے چھوڑ کر, اس درد کو سہتے چلے جائیں, اس درد کو برداشت کرتے چلے جائیں, جو درد آپ کو آپ کی منزل کے قریب کرتا چلا جاتا ہے. یہ موٹیویشن حاصل کرنے کے لیے, یہ فوکسنگ حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو جارج سیموئل کلیسن کی کتاب دی ریچسٹ مین ان بیبلون کا حوالہ دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ انسان کو اپنے گولز اور اپنے گولز کے لیے جو موٹیویشن درکار ہوتی ہے, وہ موٹیویشن انسان کو اس طرح ملتی ہے. آپ اپنے گولز کو خاکے کے طور پر بنا لیں, تحریر کر لیں, اور نمایاں کلرز کے ساتھ اس کا امیج بنا کر, اس کا خاکہ بنا کر آپ اس جگہ پر پیسٹ کر دیں جس جگہ پر آپ کی زیادہ سے زیادہ نظر پڑتی ہو. مثلا اگر آپ ایک طالب علم ہیں میٹرک کلاس کے یا ایف ایس سی کلاس کے, تو آپ کے گولز اس طرح سیٹ ہونے چاہیے کہ آپ کا جب رزلٹ آئے تو آپ کی کامیابی کا معیار یہ ہوگا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے فزکس میں اتنے نمبر آئیں گے, آپ کے کیمسٹری میں اتنے نمبر آئیں گے, آپ کے بایولوجی میں اتنے نمبر آئیں گے, آپ کے میتھ میں, انگلش میں, اردو میں, اسلامیات میں اور مطالعہ پاکستان میں اتنے نمبر آئیں گے. اس کا خوبصورت سا رزلٹ کارڈ بنائیں نمایاں کلرز کے ساتھ, اور اس رزلٹ کارڈ کو اپنے اسٹڈی روم میں پیسٹ کر دیں تاکہ آپ کی ہر وقت اپنے رزلٹ کارڈ پر نظر پڑے اور آپ اپنے گولز کے لیے فوکسڈ رہیں, اپنے گولز کے لیے موٹیویٹڈ رہیں. جب روزانہ آپ اس رزلٹ کارڈ کو دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ جب آپ کا رزلٹ آئے گا تو اسی طرح کا رزلٹ کارڈ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. گویا گولز کا امیج بنا کر اس کو اگر آپ اپنی دیواروں پر پیسٹ کر دیں تو دی ریچسٹ مین ان بیبلون کتاب میں ریسرچ کے مطابق آپ اپنے گولز کو حاصل کرنے کے لیے موٹیویٹڈ رہیں گے. نہ صرف آپ نے اس کا امیج بنا کے لگانا ہے, بلکہ آپ نے وہ ڈیٹ بھی اس کے اوپر لگانی ہے. آپ یہ گولز اس تاریخ تک حاصل کر لیں گے. اگر آپ شاپ کیپر ہیں تو آپ اپنی دکان کا لیول کس حد تک بڑھانا چاہتے ہیں اس کا بھی خوبصورت سا خاکہ بنائیں اور اپنے بیڈ روم میں لگا لیں. اگر آپ 1 سال کے بعد کار لینا چاہتے ہیں تو کار کا خوبصورت سا پوسٹر لائیں اور اپنے بیڈ رومز میں لگا دیں اور ڈیٹ لکھ دیں کہ فلاں تاریخ تک میں یہ کار حاصل کر لوں گا. اگر آپ بزنس مین ہیں اور آپ نے گول سیٹ کیا ہے کہ 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد آپ کا بزنس کا لیول اس قدر بڑھ جائے گا, تو آپ اس کا بھی امیج بنا کر اپنے بیڈ رومز میں لگائیں اور ڈیٹ لکھیں کہ فلاں تاریخ تک میرا بزنس اس حد تک گروم کر جائے گا. اس طرح جارج سیموئل کلیسن کے مطابق آپ کی موٹیویشن برقرار رہے گی. جب موٹیویشن برقرار رہے گی تو آپ کی جو منزل ہے وہ آپ کے قریب ہوتی چلی جائے گی. اسی طرح اگر آپ سپورٹس مین ہیں تب بھی آپ کو اپنا گولز جو سیٹ کیا ہے اس گولز کو تحریر کے طور پر لے کے آئیں کہ آپ سال کے بعد آپ کی سپورٹس کی کوالٹی اس قدر بڑھ جائے گی. اگر آپ کسی کمپنی میں یا کسی آرگنائزیشن میں امپلائی ہیں تب بھی اگر آپ نے گول سیٹ کیا ہے کہ فلاں تاریخ تک, فلاں سال کی فلاں تاریخ تک میری کمپنی میں اہمیت کس قدر بڑھ جائے گی, تو وہ بھی آپ ایک خاکہ بنا کر خوبصورت سا اپنے بیڈ روم میں پیسٹ کریں. گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریچسٹ مین ان بیبلون کی کتاب کے مطابق جب آپ اپنے گولز کو تحریری طور پر کسی کاغذ کے پنے پر لا کر جب آپ ایسی جگہ پہ پیسٹ کرتے ہیں جس جگہ پہ آپ کی ہر وقت نظر پڑتی رہتی ہے, تو آپ کی موٹیویشن اس گولز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ برقرار رہتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے موقع پر آپ اپنے گول سے ہٹنا شروع کر دیں یا یہ سمجھیں کہ میں نے جو ٹارگٹ نوٹ کیے ہیں وہ میرے لیے حاصل کرنا مشکل ہے. گویا آپ ہوپ لیس ہونا شروع ہو جائیں یا آپ کے ذہن میں اس طرح کے نیگیٹو خیالات پیدا ہونے شروع ہو جائیں, تو یاد رکھیں کہ آپ نے کبھی بھی
اپنے گولز کو تبدیل نہیں کرنا بلکہ گولز کی سٹریٹجیز کو تبدیل کرنا ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں، آپ نے جو گول سیٹ کیے ہیں، دنیا کے اگر کسی ایک شخص نے بھی ان گولز کو اچیو کیا ہے تو آپ بھی ان گولز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے بجائے کہ ہوپ لیس ہوں، اس بندے کی سکسیس سٹوری کو پڑھیں، اس بندے کی سکسیس سٹوری کو سنیں جس نے وہ گولز حاصل کیے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کی موٹیویشن اور اپنے گولز کی طرف آپ کا جو فوکس رہنا ہے وہ برقرار رہے۔ اور اسی طرح گولز کو حاصل کرنے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی ایسا مینٹور ہو، آپ کا کوئی ایسا پارٹنر ہو، وہ آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا فادر، آپ کی مدر، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی کلاس فیلو ہو سکتا ہے، جس کو پتا ہو کہ آپ نے کون سے گول سیٹ کیے ہیں، تاکہ اگر آپ ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے جس راستے پر چلنا پڑتا ہے، اگر آپ اس راستے سے ہٹ رہے ہوں تو وہ آپ کو اکاؤنٹیبل بنا سکیں، آپ سے پوچھ سکیں کہ آپ نے گولز تو یہ سیٹ کیے ہیں لیکن آپ اس کے مطابق کام نہیں کر رہے ہو، تاکہ جب آپ اکاؤنٹیبل ہوں تو آپ کو احساس پیدا ہو کہ میں نے جس راستے پر چلنا تھا میں اس راستے پر نہیں چل رہا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور سارے دن کی آپ نے جو کام کیے ہیں ان کام کے بارے میں سوچیں کہ کیا وہ کام جو آپ کو اپنے گولز کے حاصل کرنے کے لیے درکار تھے وہ آپ نے کام کیے ہیں، اور جو کام آپ کے پچھلے دن کے رہ گئے ہیں تھوڑے بہت ان کو بھی کریں، اور اگلے دن کی آپ کی جو سٹرگل آپ کے گولز کے حاصل کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے اس کو بھی کریں، تاکہ آپ لوگ اپنی منزل کی طرف پورے فوکسڈ اور موٹیویٹڈ رہ سکیں۔ جب تک آپ اپنے گولز کے لیے پورے فوکسڈ اور موٹیویٹڈ نہیں رہیں گے تب تک آپ کے لیے آپ کی منزل کو پانا مشکل رہے گا، لیکن جب آپ فوکسڈ اور موٹیویٹڈ رہیں گے تو آپ کی منزل کا حصول آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ شاپ کیپر ہیں، اگر آپ بزنس مین ہیں، اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں تو آپ کو موٹیویٹڈ رہنا ہے، چونکہ شاپ صرف ایک شاپ نہیں ہوتی، شاپس برانڈ کا روپ بھی دھار سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک ڈھابا بھی بنایا ہے تب بھی آپ کو اپنے گولز سیٹ کر کے اپنے ڈھابے کو برانڈ بنانا ہے، چاہے وہ چائے کا ڈھابا بھی ہو۔ دنیا میں ایسے بہت سارے نام ہیں چائے کی دکانوں کے جو ایک برانڈ کے طور پر جانے جاتے ہیں، جیسے چائے گھر ہے، جیسے مسالہ چائے ہے، جیسے فلی چائے ہے۔ لہذا آپ کوئی بھی کام کریں، آپ جس قصبے میں، جس شہر میں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اس قصبے اور اس شہر کا سب سے بہترین کام ہونا چاہیے۔ آپ کی دکان شہر کی سب سے بہترین دکان ہو، آپ کا ڈھابا اس قصبے اس شہر کا بہترین ڈھابا ہو، آپ کا بزنس اس علاقے کا بہترین بزنس ہو، آپ کھلاڑی ہیں تو آپ اس علاقے، اس شہر، اس ملک کے بہترین کھلاڑی ہوں۔ لہٰذا گولز کو بڑا رکھیں، اگر آپ موٹیویٹڈ اور فوکسڈ رہیں گے تو منزل کا حصول جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ شاندار کامیابی کا تیسرا اصول، امیجن بگ ڈریمز، ہمیشہ بڑے خواب دیکھیں۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کائنات کی تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے برتر مخلوق انسان، اور اللہ پاک نے یہ وصف بھی انسان میں رکھا ہے کہ وہ خواب دیکھ سکتا ہے۔ کائنات کی کسی اور مخلوق میں خواب دیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ پھر کائنات کی سب سے بڑی مخلوق، سب سے اعلیٰ مخلوق انسان، اور انسان کو بنانے والا مالک، وہ بھی واحد، وہ بھی لا شریک، اس کی عظمت بے حد و بے حساب، اس کی کبریائی بے حد و بے حساب۔ پھر چھوٹے خواب کیوں؟ جب اللہ پاک نے تجھے ساری مخلوقات میں سے افضل بنایا اور تمہارا مالک سب سے افضل ہے، تو پھر اپنے مالک کی شان کے مطابق خواب بھی بڑے دیکھو، کیونکہ خواب پورے بھی تو اسی نے کرنے ہیں۔ پھر جب تم خواب دیکھ لو تو کبھی خواب کو بھولنے بھی نہ دو، ہمیشہ خوابوں کو اپنے ذہنوں میں سجائے رکھو، خواب کو ہمیشہ اپنی ویژوائزیشن میں رکھو، اپنے تصور میں رکھو، اور خواب سے جو آپ لوگوں کو کامیابی نصیب ہونی ہے، خواب سے آپ لوگوں کا جو سٹیٹس بڑھنا ہے، خواب پورا ہونے سے
جو آپ کی زندگی میں آسائشیں آنی ہیں، جو انجوائمنٹ آنی ہے، اس کو بھی ہمیشہ تصور میں رکھیں۔ جب آپ خوابوں کو بھولنے نہ دیں گے تو خواب پھر آپ کو سونے بھی نہیں دیں گے، خواب پھر آپ کو درد سہنے پر بھی مجبور کیے رکھیں گے، خواب آپ کو مزوں سے دور لے کے جائیں گے تاکہ آپ لوگ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جو اس کے لیے درکار محنت ہے وہ کر سکیں، اس کے لیے جو آپ کو درد سہنا ہے وہ درد سہ سکیں، تاکہ آپ لوگوں نے جو بڑے خواب دیکھے ہوئے ہیں ان خوابوں کے مطابق جب آپ محنت کر پائیں، جب ان خوابوں میں حقیقت کا رنگ بھر سکیں تو آپ کو کامیابی بھی بڑی نصیب ہو۔ دنیا میں جو ہزارہ قسم کی تبدیلیاں آ چکی ہیں یہ انہی بڑے خوابوں کی بدولت ہیں۔ بڑے لوگوں نے بڑے خواب دیکھے، بڑی محنت کی، اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دیا اور پھر دنیا میں بہت ساری چیزوں کو بدل کے رکھ دیا۔ کبھی انسان نے سوچا تھا کہ انسان فضاؤں کو چیرتا ہوا اس میں سفر کرے گا؟ رائٹ برادران نے ایک خواب دیکھا، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے محنت کی، اس میں حقیقت کا رنگ بڑھا اور آج انسان فضاؤں کو چیرتا ہوا جہازوں میں سفر کر رہا ہے۔ کبھی انسان نے سوچا تھا کہ سمندر کی لہروں پر بھی انسان چل سکے گا؟ کسی انسان نے خواب دیکھا، محنت کی، بحری جہاز بنا دیے اور آج انسان دریاؤں اور سمندروں کی لہروں کو چیرتا ہوا آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ انسان فضاؤں اور خلاؤں کو چیرتا ہوا چاند پر قدم رکھے گا؟ انسان نے خواب دیکھا، محنت کی، اس میں حقیقت کا رنگ بھرا اور آج چاند کو مسخر کر کے اس سے بھی آگے کی سوچ رہا ہے۔ کبھی بڑے صغیر کے مسلمانوں نے سوچا تھا کہ وہ بنیے اور انگریزوں کے شکنجے سے اپنا مقدر چھین کر پاکستان بنا پائیں گے؟ صرف حضرت اقبال نے خواب دیکھا، محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے اپنی محنت سے اس خواب میں حقیقت کا رنگ بڑھا اور آج ہم پاکستان کی آزاد اور پرسکون فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ ساری تبدیلیاں جو دنیا میں آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہی ہیں، اس کے پیچھے بڑے بڑے خواب ہیں، بڑے بڑے خواب، اور پھر ان میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے ان کے پیچھے بڑی بڑی محنتیں ہیں۔ اور اسی طرح ہے انسان، اگر تو بھی چاہتا ہے کہ تو بڑی کامیابی حاصل کرے تو بڑے خواب دیکھو۔ جب تم بڑے خواب دیکھو گے تو تمہارے اندر ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنے کا حوصلہ بھی بڑا ہوگا۔ جب محنت کرنے کا حوصلہ بھی بڑا ہوگا، جب آپ کی جد و جہد جاری رہے گی، جب آپ کی محنت جاری رہے گی تو پھر اللہ پاک آپ کو کامیابی بھی بڑی سے بڑی نصیب کرے گا۔ شاندار کامیابی کا چوتھا اصول، کیئر یور ہیلتھ۔ ہر ذی شعور انسان جانتا ہے a sound body has a sound mind، اور انسان کو اپنی بڑی کامیابی کے حصول کے لیے دونوں فزیکل سٹرینتھ اور مائنڈ سٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی شاندار کامیابی کے لیے درکار فزیکل سٹرگل بھی کر سکے اور اس کے لیے جو لرننگ ریکوائر ہے اس کو بھی پورا کر سکے۔ اور وہ انسان جو بڑی کامیابی چاہتا ہے اس کو تو اس قدر ہیلتھ کانشیس ہونا چاہیے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے جسم کا ایک ایک پارٹ ایک ایک فیکٹری کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کو یہ نالج ہونا چاہیے اس کے جسم کے ہر ہر حصے کے لیے کس طرح کا فیول چاہیے، کس طرح کی ڈائٹ چاہیے، تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق ہیلدی اور آرگینک فوڈ کھائے۔ اگر وہ ہیلتھ کانشیس نہیں ہوگا اور جنک فوڈ کھاتا رہے گا، فرائیڈ چیزیں کھاتا رہے گا، بیکری کی آئٹمز کھاتا رہے گا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے جسم کو غلط فیول دے رہا ہے۔ پھر وہ ایسے ہی ہوگا جیسے پیٹرول والی کار میں آپ ڈیزل ڈال دیں تو اس کا انجن بیٹھ جائے گا۔ اگر آپ بھی اپنے جسم کو اس کی ضروریات کے مطابق ہیلدی اور آرگینک فوڈ نہیں دیں گے تو آپ کا جسم بھی کام کرنا چھوڑ دے گا۔ تو پھر مجھے بتائیں، جب آپ کا جسم یا آپ کے جسم کا کوئی حصہ پراپرلی کام نہیں کرے گا تو آپ بڑا خواب پورا کرنے کے لیے، بڑے گولز حاصل کرنے کے لیے، بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کس طرح فزیکل سٹرگل کر پائیں گے؟ اس لیے وہ لوگ جو بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو ہر دم پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے۔ خاص طور پر وہ طلبہ
جن کے امتحانات بالکل قریب ہیں، ان کو تو 4-5 مہینے پہلے ہی اپنے امتحانات سے اپنی ہیلتھ کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے، جنک فوڈ کو اوائڈ کرنا چاہیے، موسموں کی شدت سے اپنے جسم کو بچانا چاہیے تاکہ ان کو کسی قسم کی صحت کی کوئی پرابلم نہ ہو۔ اگر صحت کی پرابلم ہوئی خدا نخواستہ تو آپ جو نتائج آپ چاہتے ہیں وہ آپ نتائج کبھی بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان نتائج کو حاصل کرنے کے لیے جو محنت درکار ہے وہ محنت آپ کے صحت کی خرابی کی وجہ سے نہیں مل پائے گی، تو آپ کی کامیابی بھی آپ کی امیدوں کے مطابق نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے آپ اپنے جسم کو اس کی ضروریات کے مطابق فیول دیں، وہ فیول آپ کو اچھی اور بیلنسڈ ڈائٹ سے ملے گا۔ وہ آپ اچھی اور بیلنس ڈائٹ دیں گے، آپ کا جسم ٹھیک رہے گا، تو آپ اپنی کامیابی کے لیے جو درکار محنت ہے وہ بھی کر پائیں گے۔ آپ سٹڈی کر کے دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں صحت مند اور یہ کامیاب لوگ ہیں، ان میں ایک چیز مشترک پائی جاتی ہے کہ وہ تمام لوگ ارلی رائزرز ہوتے ہیں۔ وہ تمام لوگ صبح جلدی اٹھنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ صبح کا جلدی اٹھنا، روٹین میں مارننگ واک کرنا اور اپنے جسم کی ضرورت کے مطابق ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنا انسان کے صحت مند رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور انسان کی بڑی کامیابی کے لیے انسان کا صحت مند رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہیل ایلروڈ اپنی کتاب دا میریکل مارننگ میں لکھتے ہیں کہ لڑکپن میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی دونوں ٹانگیں مفلوج ہو گئیں اور ڈاکٹرز نے ان کو کہہ دیا کہ اب تم ساری زندگی نہیں چل پاؤ گے، لیکن ہیلن روڈ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی محنت اور جد و جہد اور ویل پاور سے نہ صرف اپنی مفلوج ٹانگوں کو شکست دی بلکہ چلنے پھرنے کے قابل بھی ہوا اور 84 کلومیٹر لمبی میراتھن میں بھی حصہ لیا۔ اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ ساری جو تبدیلی پیدا ہوئی، اس تبدیلی کے پیدا ہونے کی وجہ ان کی جلدی اٹھنے کی وہ عادت ہے جس نے ان کی مفلوج ٹانگوں کو نہ صرف چلنے پھرنے بلکہ دوڑنے کے قابل بنایا۔ اس لیے وہ لوگ جو بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو ارلی رائزنگ کی ہیبٹ اپنانا ہوگی، کیونکہ ارلی رائزرز آر آلویز سکسیسفل۔ سو آپ لوگ بھی اگر سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو ارلی رائزنگ کی ہیبٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہیلتھ کو جو لوگ بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہیلتھ کو ہمیشہ نمبر 1 پہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جو کامیابیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں وہ ایک کے ساتھ زیرو لگ کر اس کو 10 ٹائمز کرتے جاتے ہیں۔ مثلا اگر آپ نے ایک کامیابی حاصل کی ہے تو زیرو لگا دیں، اس سے آگے بڑھ گئے ہیں تو ایک اور زیرو لگا دیں، اس سے آگے بڑھ گئے ہیں تو اس 1 کے ساتھ ایک اور زیرو لگا دیں۔ جو آپ کی کامیابیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں آپ 1 کے ساتھ زیرو لگاتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی کامیابیاں ملینز، بلینز اور ٹریلینز میں ہو جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا نخواستہ اگر آپ کی صحت خراب ہوئی اور آپ نے وہ ملینز، بلین، ٹریلین سے ہیلتھ کا لگا ہوا جو 1 ہے وہ ہٹا دیا تو آپ کی ساری کامیابیاں زیرو ہو جائیں گی۔ اس لیے وہ لوگ جو بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہیلتھ کو ہمیشہ اولین پریورٹی دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بڑے خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنی ہیلتھ پر بھی بھرپور توجہ دیں گے تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ شاندار کامیابی کا 5واں اصول، بی ہمبل اینڈ بی ریسپیکٹفل۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اسی درخت کو پھل لگتا ہے جو جھکتا ہے، اور جس درخت کو جتنا زیادہ پھل لگتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جھکتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ لوگ بھی بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی حاصل کی ہوئی کامیابی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس پھل سے لدے ہوئے درخت کے جھکاؤ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگ بھی اپنے اندر میں اور تکبر کے بت کو پاش پاش کر کے ہمبر رہیں، عاجز رہیں، اور کبھی بھی یہ نہ سوچئے گا کہ آپ لوگوں نے جو کامیابی حاصل کی ہے وہ کامیابی صرف اور صرف آپ کی محنت اور آپ کی صلاحیت کی بدولت ہے، بلکہ آپ کی کامیابی میں آپ کی محنت اور صلاحیت سے بڑھ کر آپ کے پیار کرنے والے ان لوگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ جو آپ لوگوں کے لیے ہر وقت دعا گو رہتے ہیں، آپ کی محنت سے زیادہ ان کی دعاؤں کا عمل دخل ہوتا ہے، اور آپ کامیابی کی جس منزل کو بھی پالیں، جتنی بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر لیں، کبھی بھی اپنی اوقات کو نہ بھولیے گا، کبھی بھی اپنے اس نقطہ آغاز کو نہ بھولیے گا جہاں سے آپ نے اپنی کامیابی کا سفر آغاز کیا تھا۔ اگر آپ لوگ
اپنے ابتدائی دنوں کی حالت کو یاد رکھیں گے، اپنے پیار کرنے والے لوگوں کی دعاؤں کو یاد رکھیں گے، تو کبھی بھی آپ میں تکبر نہیں آئے گا، آپ میں ہمیشہ عاجزی رہے گی، اور جب آپ میں ہمیشہ عاجزی رہے گی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ بڑی سے بڑی کامیابی حاصل بھی کر پائیں گے اور بڑی سے بڑی کامیابی کو برقرار بھی رکھ پائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ معاشرے میں کامیاب ہوں، آپ لوگوں کی عزت کی جائے، تو دوسرے لوگوں کو عزت دینا سیکھیں۔ اگر آپ دوسرے لوگوں کو عزت دیں گے تو جواب میں آپ کو عزت ملے گی۔ اپنے والدین کو عزت دیں، اپنے ٹیچرز کو عزت دیں، اپنے کلاس فیلوز کو عزت دیں، اپنے بزنس فیلوز کو عزت دیں، کمیونٹی میں موجود ہر فرد کو عزت دیں، تاکہ آپ کو جواب میں عزت ملے۔ جب آپ کو جواب میں عزت ملے گی تو آپ لوگ خود ہی معاشرے میں معزز ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں ملازم ہیں تو وہاں پہ اپنے جونیئر کی عزت کریں، اپنے سینئرز کو عزت دیں۔ تو جب آپ سب لوگوں کو عزت دیں گے تو آپ ہر ایک کی گڈ بک میں ہوں گے۔ جب آپ ہر ایک کی گڈ بک میں ہوں گے، اپنے والدین کی گڈ بک میں ہوں گے، اپنے ٹیچرز کی گڈ بک میں ہوں گے، اپنے دوستوں کی گڈ بک میں ہوں گے، تو ہر ایک کے ہاتھ آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو رہیں گے۔ جب ہر کوئی آپ کے لیے دعا گو رہے گا تو یقین جانیے پیسے کم بھی ہوئے تو کبھی بھی آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ہمبر رہیں، ہمیشہ دوسروں کو عزت دیں۔ دوسروں کو عزت دیں گے تو عزت ملے گی، تبھی آپ کامیابی برقرار بھی رکھ پاؤ گے اور بڑی سے بڑی کامیابی حاصل بھی کر پاؤ گے۔ تو ہم نے شاندار کامیابی کے حصول کے 5 اصول آج ڈسکس کیے، جس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر آپ بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے بڑے سے بڑے گولز سیٹ کریں۔ جب آپ بڑے سے بڑے گولز سیٹ کر لیں تو پھر دوسرے نمبر پر ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے فوکسڈ رہیں، موٹیویٹڈ رہیں، اور ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے جہاں جہاں سے آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہے وہاں سے آپ موٹیویشن حاصل کریں۔ جب آپ موٹیویٹڈ ہو جائیں تو پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ شاندار کامیابی اسی صورت ممکن ہے جب آپ لوگ خواب بھی بڑے دیکھیں، بڑے خواب دیکھیں، بڑے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بڑی محنت کریں۔ اور چوتھے نمبر پر اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کامیابی حاصل کریں، کامیابی کے لیے درکار جو محنت ہے اس کو پورا کر سکیں، کامیابی کے لیے جو درکار محنت ہے، اس کے لیے جو درکار فزیکل سٹرگل ہے وہ پوری کر سکیں، تو آپ کو اپنی صحت کا بھی بھرپور خیال رکھنا ہوگا۔ اور صحت کے بھرپور خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ہمبر رہتے ہیں، اور عزت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو رسپیکٹ فل رہتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور معاشرے میں معزز بننا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ہمبر رہیں، ہمیشہ رسپیکٹ فل رہیں۔